नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। पारहाए सुहुफ गुंचहाए कुदुस अहले बैत नबुव्वत पे लाखों सलाम। आब ततहीर से जिस्म पौधे जमे उस रियाज़ नजाबत पे लाखों सलाम। खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर उनकी बेलोस्तीनत पे लाखों सलाम। हम्दो सना के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम बुज़ुर्गों और दोस्तों, बिलखुसूस हज़रात उलमाए ज़ी वक़ार, मेरी और आपकी खुशबख्ती के आज इस माहाना दरस कुरान के अंदर शिरकत की सादत हासिल कर रहे हैं। और आज की इस नशिस्त का उन्वान माह मुहर्रमुल हराम की निस्बत से आइम्मा अहले बैत, आपके फ़ज़ाइल व मनाक़िब, तारुफ़, शख्सी किरदार और सीरत के चंद गोशे आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करना है। ईमान उस शख्स के दिल में दाखिल नहीं हो सकता जो नबी अलैहिस्सलाम की अहले बैत से मोहब्बत न करे। ईमान के लिए लाज़िम व मलज़ूम है कि नबी अलैहिस्सलाम की अहले बैत की मोहब्बत, ताज़ीम और अदब इंसान के दिल में होना चाहिए, तब ही ईमान इंसान के दिल में दाखिल होता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद आपकी आल को अल्लाह करीम ने यह एज़ाज़ बख्शा कि रूहानी दुनिया के अंदर भी और इल्मी दुनिया के अंदर भी। अल्लामा अब्दुर्रऊफ़ मनावी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाते हैं कि जितने बड़े बड़े मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, बड़े बड़े फ़ुक़हा, सूफ़िया गुज़रे हैं, उनके इल्मी मकाम के पीछे और उनके रूहानी मकाम के पीछे आले बैत के इमामों का फैज़ नज़र आता है। आइम्मा आले बैत का फैज़ रूहानी दुनिया के अंदर भी और इल्मी दुनिया के अंदर भी चमकता हुआ नज़र आता है। फिर आइम्मा आले बैत का ये कमाल है कि नबी अलैहिस्सलाम की सिफ़ात, कमालात, ख़साइस वो सीना बसीना औलाद रसूल में मुंतकिल होते रहे। आइम्मा अहले बैत नबी अलैहिस्सलाम के उन ख़साइस, उन कमालात, उन खूबियों का हर दौर के अंदर मज़हर नज़र आए और हर दौर के अंदर अक्स जमील नज़र आए। जिस तरह आला हज़रत फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। आइम्मा अहले बैत का जब लफ्ज़ बोला जाता है तो सबसे पहले एक अकीदे की वज़ाहत आप हज़रात के सामने कर दूं अगर आप जाग रहे हैं। 12 इमाम का अकीदा या अहले सुन्नत का अकीदा नहीं है। अहले सुन्नत जो लफ्ज़ बोलते हैं वो आइम्मा अहले बैत का लफ्ज़ है। 12 इमाम का जो लफ्ज़ है इसका मतलब ये है कि इमामत इन 12 हस्तियों के अंदर बंद हो गई है, महदूद है, और इन 12 नफूस कुदसिया के अलावा कोई इमाम नहीं है। जबकि हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की इमामत, हज़रत फ़ारूक आज़म की इमामत, उस्मान गनी की इमामत, ये इमामत भी बरहक है। तो इसलिए हम 12 इमाम का लफ्ज़ नहीं बोलते, हम लफ्ज़ बोलेंगे आइम्मा अहले बैत, जो अहले बैत में से इमाम है। यानी जिस तरह सहाबा के अंदर इमामत है, इस तरह अहले बैत के अंदर जो इमामत है और उनमें जो आइम्मा है उनको आइम्मा अहले बैत कहा जाता है। आइम्मा अहले बैत के अंदर
ایک امام وہ ہیں جو قرب قیامت دنیا کے اندر آئیں گے، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب زمین ظلم سے بھر جائے گی تو میری اولاد میں سے ایک ہستی دنیا میں نمودار ہوں گی جن کا نام میرے نام پر ہوگا اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ حضرت امام مہدی، ان کا نام محمد ہے اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہے، اور امام مہدی کی پیدائش ابھی نہیں ہوئی۔ جس طرح آج لوگ کہتے ہیں کہ وہ امام حسن عسکری کے بیٹے ہیں، گم ہو گئے تھے، غار میں چلے گئے، قرب قیامت ظاہر ہوں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ امام مہدی کی ابھی پیدائش نہیں ہوئی، وہ اپنی پیدائش کے کچھ عرصے بعد، جس طرح بعد محدثین نے لکھا کہ 40 سال بعد ظاہر ہوں گے، اور یہ وہ وقت ہوگا کہ جب دنیا کے اندر ظلم کا نظام پھیل چکا ہوگا اور دین سمٹ کر حرمین کے اندر یعنی مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ کے اندر محدود ہو جائے گا۔ اس وقت امام مہدی ظاہر ہوں گے اور اللہ کے ایک ولی انہیں پہچان کر لوگوں کو ان کی بیعت کی دعوت دے گا، اور پھر امام مہدی کی حکومت پوری روئے زمین پر قائم ہوگی۔ فرمایا وہ 5 شخصیات جن کی حکومت پوری دنیا کے اندر قائم ہوئی، ان میں 5ویں شخصیت حضرت امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہوگی۔ اور امام مہدی کے بارے میں فرمایا کہ یہ حسنی سید ہوں گے، امام حسن کی اولاد ہوں گے، والد کی طرف سے امام حسن کی اولاد ہوں گے، اور والدہ کی طرف سے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہوں گے۔ اور ائمہ اہل بیت میں سے اس امام کا صدقہ اللہ کریم زمین کے اندر ایسی برکت دے گا، بارشیں ہوں گی، زمین اپنے خزانے اگل دے گی، لوگ اتنے خوشحال ہوں گے، ظلم کا نظام ختم ہو جائے گا، زمین کے چپے چپے پر عدل کا نظام نافذ ہوگا، یہاں تک کہ جو لوگ حضرت امام محمد مہدی کے دور میں موجود ہوں گے وہ یہ بات کہیں گے کہ جو پہلے چلے گئے کاش وہ اب موجود ہوتے اور امام مہدی کے وجود کی برکتوں کو دیکھتے۔ یہاں تک کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 سال یا 9 سال احادیث کے مطابق حکومت کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس وقت نازل ہوں گے اور تشریف لائیں گے تو یہ وہ وقت ہوگا کہ جب امام مہدی نماز فجر کی امامت کے لیے مصلی امامت پر کھڑے ہوں گے۔ یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو امام مہدی مصلی چھوڑ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کریں گے کہ آپ آئیں، آپ امامت فرمائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ اس وقت بحیثیت نبی نہیں آئیں گے، ان کی نبوت والی حیثیت اپنی جگہ موجود ہے، لیکن اس وقت وہ نبی علیہ السلام کی امتی کی حیثیت سے آئیں گے، اور جب امام مہدی ان سے کہیں گے کہ آپ آگے آ کر مصلی پر آئیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں، امامت آپ کریں گے، جو اللہ نے شرف اور فضیلت آپ کی امت کو عطا کی ہے اس کا تقاضا ہے کہ آپ مصلی امامت پر کھڑے ہو کر نماز فجر کی امامت فرمائیں۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام دجال کے خلاف لشکر لے کر روانہ ہوں گے۔ تو ائمہ اہل بیت میں سے ایک امام محمد مہدی جن کا تذکرہ نبی علیہ السلام کی زبان پر تھا، اور آپ نے بتایا کہ ان کا نام میرے نام پر ہوگا اور ان کے والد کا نام عبداللہ وہ میرے والد کے نام پر ہوگا۔ اس کے بعد ائمہ اہل بیت جن کا سلسلہ امام حسن عسکری تک چلا، وہ ائمہ اہل بیت کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو مولا علی المرتضیٰ، پھر حضرت امام حسن پاک، پھر امام حسین پاک، ان کے شہزادے حضرت امام سجاد، امام زین العابدین، ان کے بیٹے امام محمد جن کو لقب ان کا باقر ہے تو اس بنیاد پر امام محمد باقر کہا جاتا ہے، پھر حضرت امام جعفر صادق، پھر ان کے بیٹے حضرت امام موسیٰ کاظم، اور ان کے بیٹے امام علی رضا، ان کے بیٹے امام محمد تقی، اور ان کے بیٹے امام علی نقی، اور ان کے بیٹے امام حسن عسکری۔ یہ ائمہ اہل بیت کہلاتے ہیں، اور امام حسن عسکری کے بعد جو امام آئیں گے وہ امام محمد مہدی ہیں جو قرب قیامت آئیں گے۔ اب حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ائمہ اہل بیت میں سے 11ویں امام ہیں، ان کی عظمت و شان، ان کا تذکرہ کیا ہے اور ان کا روحانی مقام کیا ہے کہ بہلول دانا سے ملاقات ہوئی جو ایک مجذوب تھے، اور انہوں نے دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں، لیکن حضرت امام حسن عسکری اس کھیل کے اندر شریک نہیں ہے۔ بہلول دانا نے حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا
آپ کیوں نہیں کھیل رہے؟ باقی بچے کھیل رہے ہیں۔ تو آپ نے قرآن کی آیت پڑھی۔ امام حسن عسکری بچے ہیں ابھی، لیکن یہ بچے ہو کر بھی قرآن جانتے تھے، کیونکہ ان کے گھر میں اترا تھا اور انہوں نے قرآن کو جتنا سمجھا وہ ان کا خاصہ تھا۔ تو جب حضرت بہلول دانا نے آپ سے پوچھا کہ آپ بچوں کے ساتھ کیوں نہیں کھیل رہے، تو آپ نے قرآن کی آیت پڑھی، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بیکار پیدا کیا ہے؟ تو ہم بیکار پیدا نہیں ہوئے کہ بچوں کے ساتھ کھیلیں۔ تو حضرت بہلول دانا نے حضرت امام حسن عسکری سے سوال کیا، آپ یہ فرمائیں کہ آپ بچپنے کے اندر ایسی باتیں کر رہے ہیں، بچپنے میں بچے کھیلتے ہیں، لیکن اس کیفیت کے اندر بچپنے میں کم سنی کے اندر بھی آپ اللہ تعالیٰ کا خوف، خشیت اور اللہ رب العزت کا جو ڈر ہے وہ آپ کی ذات کے اندر ہے۔ تو حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، آپ نے فرمایا بات یہ ہے، بہلول دانا سے کہا کہ جب میری والدہ کھانا پکانے کے لیے چولہا جلاتی ہیں تو پہلے چھوٹی لکڑیوں کو داخل کرتی ہے، پھر بڑی لکڑیوں کو داخل کیا جاتا ہے۔ تو میں ڈرتا ہوں کہ کل جہنم کے ایندھن کے طور پر پہلے ہمیں نہ بچوں کو داخل نہ کیا جائے۔ تو اب امام حسن عسکری جنہوں نے جنت تقسیم کرنی ہے اور جو نوجوانان جنت کی نسل سے ہیں، ان کا خوف خداوندی اور ان کا تقوی اور اللہ کی ذات سے ان کے ڈر کا یہ عالم تھا۔ اور پھر امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عباسی خلفاء ہیں، عباسی خلفاء ان میں سے کچھ تو وہ تھے جنہوں نے ائمہ اہل بیت کے عزت کا، تقدس کا، احترام کا اور ان کی عقیدت کو پیش نظر رکھا، لیکن کچھ وہ تھے جنہوں نے ائمہ اہل بیت کے اوپر ظلم کی داستانیں رقم کی ہے۔ امام حسن عسکری کو بھی قید میں ڈالا گیا، آپ کو قید کر دیا گیا، اور جس وقت آپ کو قید کر دیا گیا تو قحط سالی پڑ گئی، بارش نہیں ہوئی، لوگ نماز استسقاء کے لیے نکلتے تھے لیکن بارش نہیں ہوتی تھی، یہاں تک کہ 2-3 دن گزر گئے، ایک تجارتی قافلہ عیسائیوں کا آیا جس کے اندر ایک راہب تھا، عیسائی پادری تھا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ یہاں قحط سالی ہے، مسلمان نماز استسقاء پڑھتے ہیں لیکن بارش نہیں ہوتی، تو اس نے اپنے ہاتھ کو فضا میں بلند کیا، یہاں تک کہ کالے بادل آئے، بارش برسنا شروع ہو گئی۔ دوسرے دن وہ پھر آیا اور اس نے اپنے ہاتھ کو فضا میں بلند کیا، بارش پھر برسنے لگی، کالے بادل آئے، کچھ لوگ مرتد ہو گئے، عیسائیت میں چلے گئے کہ ہم نے نماز استسقاء پڑھی، بارش نہیں ہوئی، لیکن ایک عیسائی راہب اپنے ہاتھ کو بلند کرتا ہے، بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو جس وقت خلیفہ وقت تک یہ بات پہنچی دی ہے تو اس نے امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا، آپ تشریف لائیں، قوم کے اندر فتنہ پھیل رہا ہے، لوگ مرتد ہو رہے ہیں، اور میں اس حقیقت تک پہنچ نہیں پا رہا کہ مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے نماز استسقاء پڑھی ہے، بارش نہیں ہوئی، لیکن وہ عیسائی راہب ہے، وہ ہاتھ بلند کرتا ہے تو بادل برس جاتے ہیں۔ امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مومنانہ فراست، ذہانت اور تدبر اللہ نے آپ کو دیا، آپ تشریف لائے، اور آپ نے حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے تو آپ نے اس عیسائی راہب سے کہا، ذرا تم دکھاؤ کس طرح تم بارش طلب کرتے ہو۔ اس نے اپنے ہاتھ کو فضا میں بلند کیا، آپ نے ایک آدمی سے کہا ذرا اس کا ہاتھ کھول کر دیکھو اس کے ہاتھ میں کیا ہے۔ توجہ ہے حضرات آپ کی؟ بالکل نہیں چاہیے۔ جب اس کا ہاتھ کھولا گیا عیسائی راہب کا تو اس کے ہاتھ میں ایک ہڈی تھی۔ کس کی ہڈی؟ حضرت امام حسن عسکری نے بتایا۔ آپ نے فرمایا یہ جو ہڈی ہے یہ بنی اسرائیل کے ایک نبی کی ہڈی ہے، یہ کہیں سے اس کے ہاتھ لگ گئی ہے، یہ اس کو پکڑ کر فضا میں بلند کرتا ہے۔ تو اللہ اپنے نبی کا توسل، کمال اس عیسائی راہب کا نہیں تھا، ذات نبوت کا کمال تھا کہ جب وہ ہڈی کو فضا میں بلند کرتا تو بارش برستی۔ حضرت امام حسن عسکری نے اس ہڈی کو کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیا۔ اس کے بعد پھر امام حسن عسکری کے ہاتھ اٹھے، بادل آئے، بارش برسی، لیکن آپ نے پیغام دیا کہ اگر بنی اسرائیل کے ایک نبی کی ہڈی میں یہ طاقت ہے کہ اس کے توسل سے جو دعا مانگی جائے رب اس دعا کو قبول کر لیتا ہے، تو اگر آج کوئی غلام ذات مصطفیٰ کا وسیلہ پیش کرے تو وہ کیسے قبول نہیں ہوگا؟ توجہ حضرات آپ کی۔ پھر امام حسن عسکری بیٹے ہیں حضرت امام علی نقی کے۔
اور امام علی نکی آئمہ اہل بیت میں 10ویں امام ہیں، اور امام علی نکی یہ ان کی ذہانت، ان کا تدبر، ان کی فراست اور ان کا علمی مقام دیکھیے کہ خلیفہ وقت بیمار ہو گیا اور اس نے نظر مانی۔ نظر کے بارے میں شرعی حکم ہے کہ جس طرح مانی جائے اس طرح اس کی ادائیگی کی جائے، جو لفظ بولے ہیں اس کے مطابق ادائیگی ہو۔ تو جس وقت خلیفہ بیمار ہوا تو اس نے نظر مانی کہ جب میں تندرست ہو گیا تو بہت سے دینار اللہ کے راستے میں صدقہ کروں گا، بہت سے دینار۔ جب ٹھیک ہو گیا تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ میں نے جو یہ لفظ بولا تھا کہ بہت سے دینار صدقہ کروں گا، بہت سے کتنے؟ تعداد تو متعین نہیں کی، کوئی فگر نہیں ہے، کوئی عدد نہیں ہے، متعین نہیں کیا کہ کتنے کروں گا۔ اب منت ہے، لفظ یہ بولا تھا کہ بہت سے دینار صدقہ کروں گا، تو کتنے دینار صدقہ کروں؟ اس نے یہ مسئلہ حضرت امام علی نکی سے پوچھا۔ آپ نے فرمایا تم نے لفظ بولا کہ میں کثیر دینار صدقہ کروں گا، تم 83 دینار اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کر دو۔ توجہ حضرات آپ کی۔ اس نے سوال کیا کہ جناب یہ 83 کا عدد آپ نے کس طرح خاص کیا؟ میں نے تو لفظ بولا کہ کثیر دینار صدقہ کروں گا، اور آپ فرما رہے ہیں کہ 83 دینار صدقہ کر دوں۔ فرمایا قرآن مجید کے اندر بھی کثیر کا لفظ اللہ کریم نے